बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियासत अवाम में सलमान हैदर। ये कहना गलत नहीं होगा कि हुकूमत और पीटीआई दोनों ईद के बाद कहीं ना कहीं कुर्बानी लेने का फैसला कर चुकी हैं। हुकूमत बजट में टैक्सों की भरमार के ज़रिए अवाम से कुर्बानी लेगी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी एहतजाजी तहरीक की सूरत में अपने कारकुनों और रहनुमाओं से कुर्बानी मांगी है। यहाँ तक कहा है हट जाओ या डट जाओ, और ये आखिरी मौका है। माली साल 2025-26 का बजट भी ईद के फ़ौरन बाद यानी 10 मई को पेश किया जाना है। मुल्क पहले ही बेकाबू महंगाई, बेरोज़गारी और माशी जमूत के शिकंजे में जकड़ा हुआ। ऐसे में IMF की शराइत के तहत बनने वाला ये बजट अवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर सकता है। आइंदा बजट में कौन से नए टैक्स लगने वाले हैं, किस सेक्टर को रिलीफ मिलने वाला है या उसका इम्कान, इस पर तो बात करनी। इसके अलावा तहरीक इंसाफ छोटी ईद के बाद उन्होंने कहा था कि ग्रैंड अपोजिशन के साथ मिलकर हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का उन्होंने ऐलान किया था, मगर ना तो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बन सका और ना ही कोई तहरीक चल सकी। लेकिन अब तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर ईद उल अज़हा के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का ऐलान किया है, जिसकी क़यादत खुद इमरान खान साहब, जो कि अब पार्टी के पैटर्न इन चीफ बन चुके हैं, वो खुद करेंगे। और इस एहतजाजी तहरीक के लिए इमरान खान साहब ने पार्टी रहनुमाओं और वर्कर्स को हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहने को कहा है। तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है किस नौइयत का होगा? क्या इमरान खान साहब जेल से एहतजाज को लीड कर पाएंगे? क्या हुकूमत किसी किस्म का कोई दबाव महसूस कर रही है? क्योंकि इमरान खान साहब के बयान जिस किस्म के आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी रिएक्शन आना बाकी है मुक़्तदरा की तरफ से या हुकूमत की तरफ से। ईद के बाद बनने वाले इस मुमकिन सियासी मंजरनामे पर बात करनी है। मेहमानों से आपका तारुफ कराता चलूँ जी। स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर कैस असलम साहब, माहिर मुआशियात, और खेलदास कोहिस्तानी साहब, वज़ीर मुमलिकत मुस्लिम लीग नून, वो हमारे साथ हैं। फैसल चौधरी साहब, हमारे भाई, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़, और इस मौके पर जब कल ईद है, इन दोनों ने वक्त निकाला, बल्कि तीनों ने वक्त निकाला है। इन तमाम का बहुत शुक्रिया। पहले कैस असलम साहब हमारे बड़े हैं, उन्हीं से बात का आगाज़ करते हैं। कैस असलम साहब, ज़रा आप बताइएगा, पिछले दो बजट की हम बात करें तो एक खदशा था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है या ख़दशा है कि चला जाएगा। इस बारी तो माशाल्लाह पाकिस्तान का जितना भी माशी प्लान है वो IMF ने इसको बनाया हुआ है, और कहा जा सकता है कि मुल्क की मईशत अब दुरुस्त समत में गामज़न है। क्या आप भी समझते हैं कि सही समत में गामज़न है? अभी मैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आपके साथ बाद में शेयर करता हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत। देखें, बात यह है कि मैं हमेशा से समझता हूँ कि ये दो इकॉनमीज़ हैं पाकिस्तान की। एक को 20-25% लोगों की है, और वो थोड़ी सी नहीं है। 20-25% जो है वो कोई 30-40 मिलियन लोग हैं जिनके पास पैसा है, लीगली और इलीगली, जो कारोबार कर रहे हैं। और ये सारा बजट जो बनता है ये हुकूमत के लिए और उनके लिए बनता है। उनको मराहतें भी दी जाती हैं, उनसे टैक्स भी लिया जाता है। बाकी कोई 40-45% गुर्बत की लकीर के नीचे और कोई 30-35% गुर्बत की लकीर के ऊपर 37,000 रुपये महीना नहीं कमाने वाले पाकिस्तानी हैं, जिनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अलावा कोई गवर्नमेंट के रडार में उनके लिए नहीं आती चीज़ें। और ये कई हुकूमतें, PTI की भी और मुस्लिम लीग की भी, ये कह चुकी हैं कि जी प्राइवेट सेक्टर उनको जॉब्स देगा। हालांकि हमें पता है कि प्राइवेट सेक्टर के पास एक नुक्ता होता है जहां मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हों, इसके ऊपर वो एम्प्लॉयमेंट नहीं देते, इसके ऊपर उनको नुकसान होता है। और केन्स ये भी कहता है कि जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो चीज़ें नहीं बिक रही, वो गवर्नमेंट का काम है। मगर ये न्यू क्लासिकल्स हैं। सो आपने जो सवाल पूछा है उसमें ये तो है कि पिछले साल जब हुकूमत आई थी तो माइनस पे थी हमारी ग्रोथ रेट, अब 2.5 पे है। ये चाहते हैं कि वो 3 पॉइंट्स सम पे चली जाए, तो मेरा ख्याल है कि 2.53 के दरमियान ये रहेगी सिमत उसकी। यही वो जो कैपिटलिस्ट इकॉनमी है उसकी सिमत। मगर इंडस्ट्री जो है लार्ज स्केल आपकी माइनस में है, और वो अभी भी माइनस में है। बिजली आपकी अभी महंगी है, पानी का फुदकान है, एग्रीकल्चर में इनपुट्स बहुत महंगी हैं। नए टैक्स लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा लगेंगे। पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ रही हैं। सो एनर्जी की कीमतें भी जब बढ़ेंगी, लेबर जो इनपुट है उसकी प्रोडक्टिविटी उस लेवल पे नहीं है, नए यूथ को एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो ये मईशत आपको सही सब्त पे जाती है इस वक्त नजर नहीं आती। मईशत सिर्फ इतना ही होगा कि जब तक हुकूमत है वो थोड़ी सी डेवलप करेगी, थोड़ी सर्विस सेक्टर करेगा, एग्रीकल्चर के कुछ हिस्से करेंगे, एक्सपोर्ट वही है जो टेक्सटाइल होगी, और कोई नहीं होगा। महंगाई बहुत बढ़ेगी जिसकी वजह से मिडिल क्लास पिसेगी। हमने कोई इस किस्म का, ये वर्ल्ड बैंक की अभी रिपोर्ट आई है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जनाब पाकिस्तान में ना
44.7% آبادی، یعنی کل آبادی کا 44.7%، تقریباً ہاف، یہ خط غربت سے نیچے چلا گیا. مہنگائی مزید بڑھی ہے پاکستان میں، اور اس کا مطلب ہے 1200 روپیہ ایک بندہ فی کا ساتھ بھی نہیں کما پاتا. نہیں کما پاتا جی. تو سر مجھے یہ بتائیں، یہ شہباز شفیع پوری دنیا کے ان کے دورے، SIFC کا پلیٹ فارم، یہ سب کہاں ہے، کس کے لیے ہے، وہ مجھے بتائیے. ہے کہ کچھ تو ان کو ڈس انفارمیشن بھی ملتی ہے، ٹھیک ہے، جن لوگوں نے ان کو آلز گڈ کا ان کو دیتے ہیں. دوسری طرف وہ خود بھی صرف جو ڈاکومنٹڈ اکانومی ہے اس کے بارے میں تو شاید کوئی انفارمیشن ہو، مگر جو انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے اس کے بارے میں نہ وہ کیئرنگ ہے اور نہ وہ انفارمیشن ہے، اور نہ بادر کرتے ہیں. اوکے سر. اچھا کیلدس کوئی صاحب آپ بتائیں، آپ کی حکومت معیشت کو صحیح سمت میں ڈالنے کا دعویٰ کرتی ہے، ذرا تھوڑا سا آپ بتا دیں. اور اس کا کریڈٹ بھی لیا جاتا ہے، آرمی چیف کو بھی کریڈٹ دیا جاتا ہے، SIFC کا پلیٹ فارم اس کو کریڈٹ دیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر سے بہت زیادہ معاہدے ہمارے ہو چکے ہیں. ابھی آن گراؤنڈ مجھے بتائیے گا کیا ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ بتائیے گا. اور یہ بتائیں آئندہ بجٹ آپ کو کچھ اطلاع ہے، کوئی عوام دوست بنا رہے ہیں، مہنگائی میں کمی ہوگی یا غریبوں کو مزید نچوڑا تو نہیں جائے گا؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے یا معیشت ٹھیک ہو گئی، تو بالکل ہمارا دعویٰ ٹھیک ہے. اور یہ دعویٰ ہم نہیں کر رہے ہیں، جو عالمی جریدے ہیں، جو سروے رپورٹس ہیں، یا آپ دیکھ لیں اس میں خود IMF ہے، وہ سب کہتے ہیں کہ پاکستان درست سمت میں چل رہا ہے. 22 اپریل 2022 کو جب 10 اپریل 22 کو جب ہم نے سنبھالی تھی، تب پاکستان ڈیفالٹ پہ کھڑا تھا. تو آج پاکستان بہتر پوزیشن میں ہے. جو سوال آپ کا ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہمیں کیبنٹ میٹنگ میں، اپنے تقاریر میں، اپنی جہاں پہ بھی میں نے ان کی گفتگو سنی ہے، وہ بھی یہ ہمیشہ کہتے ہیں جو بات آپ کر رہے ہیں، جو سوال آپ اٹھا رہے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی کے لیے جو عام آدمی یا جو غربت کی لکیر سے جو لوگ ہیں ان کی زندگی کو مجھے بہتر کرنا ہے. اور کبھی انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہے اور عام آدمی کے لیے مسائل ہیں. مگر وہ کوئی مسیحا نہیں، وزیر اعظم کو ہی کرنا ہے، اس حکومت کو کرنا ہے. اور ہم نے ہمیشہ، ہماری لیڈرشپ نے یہ چیلنج قبول کیا ہے، اور ہمیں تمام مسائل کا وزیر اعظم کو، ہماری حکومت کو ادراک ہے، اور ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. تھوڑا سا پروڈکٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں نا، اس پروگرام کو ذرا اس توسط سے، ظاہری بات ہے آپ کی نسبت عوام کو پہنچ جائے. سر یہ ورلڈ بینک کو کیا ہوا ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کی جب سے حکومت آئی ہے بیڑا غرق ہوا ہے پاکستان کی عوام کا. 44.7% آبادی غربت کا شکار ہے. 44، یہ غربت کا معیار ان کا کیا ہے؟ جو 1200 روپے تک مہینے کے کماتے ہیں، جو 1199 روپے کماتے ہیں، وہ خط غربت پر ہیں. اور میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے. 5 سال پہلے بھی آپ نکال لیں کہ پاکستان میں یہ جو جس کی نشاندہی ورلڈ بینک آج کر رہا ہے، 5 سال پاکستان کہاں کھڑا تھا؟ وہ کہہ رہے 39% ہم تو کہہ رہے ہیں بالکل عام آدمی کے، ورلڈ بینک کہہ رہا ہے 5 سال پہلے 39.8% پہ تھا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں، میرا وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں کو دودھ شہد کی نہریں عام آدمی کے لیے نہیں بہہ رہی، ہم اس کو مسائل کو ٹھیک کریں گے. ہم نے مسائل پاکستان کو درست سمت میں کھڑا کیا ہے، اور ان ایشوز کو ہم حل کریں گے، ایڈریس کر رہے ہیں. ہمیں ادراک ہے، میں مان رہا ہوں، میں یہ بھی مان رہا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ 2 وقت کی روٹی کے لیے عام آدمی پریشان ہے. مگر جو میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، کوئی بھی دنیا کی حکومت جو ہے، کسی کو روزی روٹی جو ہے نا وہ اللہ دیتا ہے، انسان خود کوشش کرتا ہے. حکومتیں ویلفیئر ہونی چاہیے، حکومتیں عام آدمی کی پالیسیز ایسے بنائیں ان کے مسائل حل ہوں. جس طرح ہم بجلی کو سستا کر رہے ہیں، جس طرح مہنگائی کو ہم نے 38% سنگل ڈیجٹ میں لائے، جو ہمارا کام ہے روزی روٹی کرنا. ہر انسان کی محنت، وہ خود ہی محنت کرتا ہے. جو حکومت یا جو وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں روٹی کا بندوبست کر سکوں گا، میں دنیا کا کوئی بھی حکمران یہ نہیں کر سکتا. یہ اللہ دے گا روٹی، اور انسان خود محنت کرتا ہے. اللہ دیتا ہے تو سر پھر حکومت نہ لینا. سر کیلدہ صاحب ایسی بات تو نہ کرے، ماحول تو حکومت فراہم کرنا ہے نا. میں کہہ رہا ہوں روٹی کا ماحول تو حکومت فراہم کرنا ہے نا. ہمارا کام ہے ہم ایسی پالیسیز لائیں جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کو حل کریں. ہم ویلفیئر سوسائٹی نہ ہے، نہ ویلفیئر ہم اسٹیٹ بنا سکیں ملک کو. میں یہ مان رہا ہوں کہ
کہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ہیلتھ بھی مفت میں سب دے رہے ہیں پاکستان میں انصاف بھی مفت دے رہے ہیں، پاکستان میں 2 وقت کی روٹی ہر کسی کو مل رہی، میں تو یہ نہیں مان رہا ہوں. ہاں ہمیں ٹھیک کرنے ہیں، ہمیں کوشش کرنی ہے. باقی یہ مسائل ہیں، مگر جو بڑے مسائل ہیں ان کو ہم نے حل کیا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. فیصل چودھری صاحب ذرا آپ بتائیے گا، ظاہری بات ہے بجٹ آنا ہے، ابھی ٹینٹیٹو تو بہت سے دعوے بھی آ رہے ہیں سامنے، لیکن سر آپ بتائیے جو سیاسی قیادت ہے پارلیمنٹ میں، انہوں نے بھی کچھ تیاری کی ہے؟ کیونکہ سڑکیں تو انہوں نے گرم کرنی ہے سڑکیں، لیکن پارلیمنٹ کا بھی تو کوئی مسئلہ ہے نا سر. حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہوتا ہے. عام طور پہ ایک شیڈو بجٹ بھی آتا تھا، ایک زمانے میں پریکٹس ہوتی تھی جب کبھی ایم کیو ایم یا جماعت اسلامی مخالفت کے اندر ہوتے تھے. اب تو کوئی ایسی کوئی چیز بھی سامنے نہیں آ رہی. آپ کے دور میں بھی، پی ڈی ایم کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا، شیڈو بجٹ آتا تھا، اچھے خاصے لتے لیے جاتے تھے حکومت کے. آپ لوگوں کو بھی کچھ اندازہ ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے سر کہ کھیرداس کوہستانی صاحب ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں. انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ ان کی حکومت کی کوشش ہے کہ 100% پاکستانی غربت کے لکیر سے نیچے جائیں. تو بڑی ایفرٹ کر کے انہوں نے پچھلے 3-3.5 سالوں میں کوئی 45-47% پاکستانیوں کو نیچے دھکیلا ہے. اچھا، اور انشاءاللہ اگلے 2 سال میں یہ پورے پاکستان کو نیچے لے کے جائیں گے. اور انہوں کی صرف اکانومی جو ہے اس وقت 3 سال میں ان کی اپنی درست ہوئی ہے، ان کی لیڈرشپ کی وہ درست کہہ رہے ہوئی ہیں ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں نا، کوشش کر رہے ہیں، روزی روٹی اللہ نے دینی ہے مگر ہم کوشش کر رہے ہیں اچھا ماحول فراہم کرنے کی. سر میں نے سن لیا ہے، اگر مجھے اجازت دے دیں جی وداؤٹ انٹرپشن. جی سر. میں 2-3 بندے نے جواب دینا ہوں شاہ جی. ٹھیک ہے. گزارش یہ ہے کہ جو کھیرداس کوہستانی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی جو وزیر اعظم کہے کہ میں روٹی فراہم کرتا ہوں وہ اللہ کا نافرمان ہے، تو جو 17 سیٹوں کا وزیر اعظم ہو کے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا کہ اتنی اقلیت میں ہو کے اکثریت کا انہوں نے لگایا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، ورنہ ان کی اپنی تو کوئی کوالٹی ہے نہیں کہ وہ وزیر اعظم لگے. تو اس پوری حکومت کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان میں نہ کسان زندہ رہیں، نہ تاجر زندہ رہیں، نہ آپ مزدور زندہ رہیں، نہ کوئی آجر زندہ رہے، نہ کوئی اجیر زندہ رہے، نہ صحافی جو ہیں وہ بھی میڈیا ہاؤس میں سے کوئی نوکری لے سکے. پرائیویٹ سیکٹر کی بات ہے تو دنیا بھر میں تو پرائیویٹ جو ڈیولپڈ اکانومیز ہیں اس میں تو پرائیویٹ سیکٹر کا میجر رول ہوتا ہے. کہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ سب کو دیتی ہے جی جابز دیتی ہے. تو جہاں پہ تو جو ترقی یافتہ ملک ہیں اس میں تو پرائیویٹ سیکٹر کو ڈیولپ کیا جاتا ہے اور وہی ایک معاملہ ہے. اب ایشو یہ ہے کہ ان کی اکانومی جو پالیسیز ہیں وہ آپ کوئی بھی انڈیپینڈنٹ جو میگزین اٹھائیں گے تو آپ ان کو جو وہ تو یہ ایک ڈھکوسلا ہے. اور آج بالکل عام پاکستانی جو ہے وہ بہت ہی مشکل حالات میں ہے اور یہ حالات کو ٹھیک ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے جلدی. اس کی وجہ کہ اس حکومت کی پرائرٹی نہیں ہے. اس حکومت کی پرائرٹی عوام اس لیے نہیں ہے کہ یہ عوام کے ووٹوں سے آئے نہیں ہیں. انہوں نے الیکشن فراڈ کے ذریعے یہ امپوز ہوئے ہیں. ان کے پیچھے طاقتور لوگ ہیں جو ان کو آگے لے کے آئے ہوئے ہیں اور ان کا پورا زور صرف ایک بات پہ چلتا ہے کہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو کس طرح سے انہوں نے. فیصل صاحب آپ لوگ بھی تو آپ لوگ کی پالیسی جو ہے وہ عوام کے معاملات سے ریلیٹ نہیں کر رہی نا، مہنگائی وغیرہ بے روزگاری پہ. آپ لوگوں کو تو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے پارٹی کا، عمران خان صاحب کی رہائی، عمران خان صاحب کی کیسز. آپ بھی تو پاکستانیوں کے حوالے سے تو کوئی آواز بلند نہیں کر رہے نا. نہیں، بات یہ ہے کہ یہ تو آپ نے ایسا ہی الزام ہی ریپیٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. مطلب کے پی میں جو ہے ہمارا سرپلس بجٹ ہے واحد صوبہ پاکستان کا جس کے اوپر کوئی قرضہ نہیں ہے اور ہم سرپلس میں جا رہے ہیں. اور ظاہر ہے جہاں پہ ہم حکومت میں ہم نے اس کا جواب دینا ہے نا، جہاں پہ یہ حکومت میں جواب بحیثیت پارٹی کہہ رہا ہوں پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے حقوق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ان کی اگر عمران خان نے ان کے حقوق کی آواز نہیں اٹھائی تو پھر پاکستان کیا تاریخ میں کس نے اٹھائی ہے؟ ٹھیک ہے. اگر اس وقت کوئی عوام کے لیے کھڑا ہوا ہے، عوام کے حقوق کے لیے کھڑا ہوا ہے، جمہوریت اور آئین کے لیے کھڑا ہوا، اس کا نام عمران خان ہے. اگر مہنگائی بھی شامل کر دیں اس میں، مہنگائی بھی شامل کر دیں اس میں تو کتنا اچھا رہے گا. نہیں، مہنگائی کی ڈیفینیٹلی ہمیشہ بات ہوتی ہے. کون کہتا ہے کہ ہماری بات نہیں ہوتی؟ آپ ہماری پریس پارٹی جو ہے وہ ریگولر اس کے اوپر پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، مزمل اسلم صاحب کرتے ہیں، دوسرے جو لوگ ہیں وہ کرتے ہیں. اب یہ اب خام خال پیٹے میں نہ لیں. اچھا نہیں، میں کہہ رہا ہوں عوامی ایشوز کو بھی تو ایڈریس کریں، میرے یہ کہنے کا مطلب ہے. نہیں، عوام کا ایشو مہنگائی ہے اور ہم اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. دیکھیں نا، ہم تو احتجاج آواز اٹھا سکتے ہیں نا، ایڈریس تو حکومت نے کرنا ہے. حکومت کہتی ہے ساڑھے ہاتھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہم گناہ کبیرہ کریں گے اگر ہم کہیں گے روزی روٹی اللہ نے دینی ہے.
ٹھیک ہے. تو انہوں نے تو سب کچھ اللہ پہ پھینک دیا ہے کہ اللہ کریسی، تو اللہ کریسی تو پھر بیوروکریسی کی کریسی. تو مطلب بات یہ ہے کہ یہ اپنا ان کا تو کام یہ ہے کہ بس اپنی جیبیں بھرے، لٹو تو پھٹو. اوکے. پروگرام ہے نا. اچھا ویسا ایک خبر دے دیں مجھے آپ، آپ نے خبر دینی ہے بتائیں. وہ بڑی شخصیت آپ کہہ رہے تھے عمران خان صاحب نے اجازت دے دی ہے پی ٹی آئی میں شمولیت کی. بہت سے نام چل رہے ہیں جس میں فواد چودھری صاحب بھی ہے، محمد زبیر صاحب بھی ہے. ذرا آپ نے کہا قریب لوگوں کو فواد تکلیف چودھری بھی ہو صاحب رہی کی تو فواد چودھری صاحب کی تو شمولیت نہیں ہوگی. فواد چودھری صاحب کی میں نے دوبارہ شمولیت کا لفظ نہیں استعمال کیا، وہ تو وہ کہیں بحال گئے ہوں بھی گے، نہیں. وہ بحال ہوں گے. وہ قبولیت کی بات ہو. اچھا وہ قبولیت اور شمولیت کون ہو شمولیت رہی کی ہے؟ بات نہیں ہوگی. شمولیت کون کر رہے ہیں بتا دینا پلیز آپ. سر میرے خیال میں محمد زبیر صاحب کا ایک ہے چانس. وہ اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں کہ وہ ایگری، کیونکہ ہمیں زبیر صاحب کا خیر میں وہ بڑا اچھا مقدمہ بھی لڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ نہ ہو جائیں کہ کھیل داس کو ثانی کے دوست جا کے پہ جائیں اس بیچارے کو کہ بھئی تو نہیں آنا. نہیں تو ماضی کے کئی رازوں سے آشکار بھی تو ہے نا، وہ ان سے زیادہ کس کو پتہ ہے. نہیں، ماضی کے راز تو سب کو ہیں، آپ بھی آشکار ہیں. کون ہے اس میں اس ملک ٹھیک ہے. دھرتی میں جس کو نہیں پتا کہ جس کی پرسکرپشن سے پلیٹلیٹس ڈاؤن ہوئے، جس کی پرسکرپشن سے آپ لندن بھاگ کے گئے، وہاں سے پھر سودا کر کے کیسے واپس آئے. ٹھیک ہے. تو ہمارے تو بھولے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. ایکسٹینشن کا ووٹ جب ہوا تھا تب بھی آنکھیں پٹک کر کے کھول جانی تھی. وہ نصرت فتح علی خان کا ایک گانا ہے نا، میری کھول کے پٹک بے آپ اکن گلی دے وچوں ایکسٹینشن دا بل لنگ گیا. اچھا تو سیاستدانوں کو تو جو ہے وہ اوکے میں آ جاتا ہوں فیصل بھائی، دوبارہ آ جاؤ. کیس صاحب سے بھی میں نے سر ایک جملہ صرف جی میں ایک جملہ آپ کی اجازت سے. جی پلیز. اس وقت پنجاب میں، پاکستان میں فیصل آباد میں لومے بند ہیں، ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہے. اپنا ہاں پنجاب میں دوسری انڈسٹری بند ہے. کراچی میں ہماری جو مینوفیکچرنگ ہے وہ کہاں پہ گئی؟ سی پی اینڈ ہے. انفلیشن ہے وہ دوبارہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. جی ڈی پی جب اپریل 2022 میں انہوں نے ٹاپل کیا تھا جناب باجوہ کے ساتھ مل کے عمران خان صاحب کی حکومت کو 6.2 تھا گروتھ پرسنٹیج. اوکے. اور آپ جو ہے یہ مر کے 2.5 اور 2.7 کر رہے ہیں اس سے. اور فیڈرل ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کچھ نہیں ہے جو کہ ملک کی اکانومی کو آگے بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے. آج فواد چودھری صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کچھ مزید کچھ یونٹ سے متعلق بات کی، ایڈمنسٹریٹو یونٹ سے متعلق کچھ بات کی ہے. میں وہ پروگرام کے اگلے سے میں آپ سے اس پہ سوال کرتا ہوں. کیسا سن صاحب آپ بتائیے گا، ابھی 11 ماہ میں نا ہم نے دیکھا تنخواہ دار طبقے نے نا جو اعداد و شمار ملے ہیں 499 ارب روپے کا ٹیکس دیا، جبکہ اس کے برعکس جو کاروبار کرتے ہیں افراد 22 ارب 36 کروڑ روپے کا انہوں نے ٹیکس دیا ہے. یعنی نوکری پیشہ لوگوں نے 499 ارب اور کاروباری حضرات نے 22 ارب 36 کروڑ، اور اس کے علاوہ 33 ارب دیا ہے پرچون سے ریلیٹڈ لوگوں نے. یہ ٹیکس تاجر اتنا کم کیوں دیتے ہیں سر، یہ مجھے بتائیے گا. تو پھر ظاہری بات ہے پھر آئی ایم ایف سینے میں دل تھوڑی ہے، پھر تو وہ دے گی پالیسی ہر طریقے سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو شکنجے میں آ جائے تنخواہ دار طبقہ تو پہلے شکنجے میں ہوتا ہے نا. ان کا پہلے ٹیکس کٹتا ہے اور پھر تنخواہ ملتی ہے. ٹھیک ہے. پرچون تک پہنچتے پہنچتے جو ہے وہ ثوابدید آ جاتی ہے افسر کی کہ وہ اس سے تھوڑے پیسے لے کے کم ٹیکس لے لے یا پورے پیسے کا ٹیکس لے لے. یہ اس پہ ہے. انڈسٹری بھی پاورفل لوگ ہیں، ان کے لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کے رشتہ داریاں جو ہیں وکیلوں ججوں سے بھی ہیں، تو وہ کیسز کر لیتے ہیں اور کئی سال وہ کیسز حل نہیں ہوتے ان دیٹ کانٹیکسٹ. اور پھر وہ جو گوشوارے ہیں اس میں بہت ساری لاسز شو کر کے وہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اپنی پچھلی دفعہ یہ کام کیا تھا. تو ان کے پاس وہ ہٹ کنڈے ہیں جس سے وہ اپنے ٹیکس کی شرح کو نیچے لے آتے ہیں یا ٹیکس کم دیتے ہیں. تنخواہ دار طبقے کے پاس ایسا کوئی ہٹ کنڈا ہے. بسائڈ اس کے کہ کھیلداس کوہستانی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے گا حکومت کا نا سالانہ پلان کوارڈینیشن اجلاس ہوا جس میں گروتھ ریٹ نا انہوں نے کہا تھا کہ 4.2 تک رکھنے کی تجویز دی گئی ہے کہ گروتھ ریٹ اتنی ہو جائے، جبکہ رواں سال آپ نے بتایا کہ 2.68 ہے. ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ 4.2 کا ٹارگٹ ہم اچیو کر پائیں گے؟ ایک چیز. اور دوسرا احسن اقبال صاحب کہتے ہیں اگر ہم اسی پوزیشن میں رہے تو 2029 میں یہ 6% ہوگی. کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ممکن کا جو ایشو ہے وہ تو کچھ، میں ہمیشہ سے یہ سمجھتا ہوں کہ اکانومی کو ٹھیک کرنے کے 4 بیسز ہیں، اور اگر وہ 4 میں سے 3 بھی ٹھیک ہوں تو اکانومی جو ہے وہ فاسٹ گروئنگ ہوتی ہے. حالانکہ اس کے اپنے کانسیکوینسز ہیں کہ بجلی زیادہ استعمال ہوگی، اور پہلا لیبر کی جو پروڈکٹیوٹی ہے
ہماری لیبر کی پروڈکٹیوٹی لوسٹ ان دا ورلڈ ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ہم اپنی یوتھ کو کوئی اس قسم کی 21ویں صدی کی پروڈکٹیوٹی، ٹریننگ، سکلز، ایجوکیشن نہیں دے رہے، اور کوئی پلان ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اسکولوں کو بہتر کر دینے سے، وہی 19ویں صدی کا سلیبس پڑھا دینے سے کوئی چیزیں نہیں ہوں گی، اور وہ یوتھ ہے 60%۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ہے وہ لینڈ ہے، ہماری جو ایگریکلچر ہے وہ نیچے جا رہی ہے، پروگریسو کیپٹلسٹ فارمر جو ہے وہ 22% ہے، اور اس کو بیج کے، پانی کے، کھاد کے، پیسٹیسائڈس کے پرابلم ہیں، امپورٹس ہوتی ہیں، ہم خود بہت کم چیزیں، اب پانی کا تو اور بڑا ایشو آ گیا ہے۔ تیسرا جو ہے وہ کیپٹل ہے، جس میں فائنینشیل کیپٹل بھی ہم باہر سے لیتے ہیں، اور ٹیکنالوجیکل کیپٹل بھی باہر سے لیتے ہیں، لونز کی شکل میں اور ٹیکنالوجی کی شکل میں، صحیح۔ اور چوتھا انٹرپرینورز خود ہیں، ٹھیک ہے، جو 1% پروگریسو ہیں، وہ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں، وہ انڈسٹری بھی چلا رہے ہیں۔ اس تمام میں وہ 44.7% آبادی نہیں ہے پاکستان کی، وہ نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، کوئی 60% آبادی جو ہے، کیونکہ 12% اگر رپورٹ دیکھیں 8 to 12% تو ان امپلائمنٹ ہے، جو 6% سے نیچے ہونی چاہیے۔ اوکے، کیا صاحب ایک چھوٹی سی بریک لے لیے جی، ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک، کھیل دس کوہستانی صاحب، جو خبریں ابھی تک چل رہی ہیں، جو اشاریے بتائے جا رہے ہیں، جو امیدیں بتائی جا رہی ہیں، اس کے اندازے سے یہ لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں گزاری بات ہے، آئی ایم ایف کا بجٹ ہے، تو آئی ایم ایف نے پاکستانی بن کے تھوڑی سوچنا ہے، پاکستانی وزیر اعظم، پاکستانی وزیر خزانہ بن کے تھوڑی سوچنا ہے، ان کو تو اپنے لون کے ریٹرن کے حوالے سے وہی پالیسیز ایگزیکیوٹ کروانی ہے، تو عوام کی چیخیں نکلنی ہیں۔ دوسرا، پاکستان تحریک انصاف بھی احتجاج کا اعلان کر چکی ہے، تو سر اسی پالیسیز کے ساتھ نپٹیں گے جس پالیسی سے 26 نومبر کو نپٹا تھا آپ لوگوں نے؟ یہ بتائیے، کیونکہ بات تو ہے کہ اگر گفتگو کی جائے تو مزیدار ہے، کیونکہ اس بار اسلام آباد تو انہوں نے آنا نہیں ہے، ہر شہر میں ان کا احتجاج ہونا ہے۔ دیکھیں، پہلی بات، میرے بھائی دوست فیصل چودھری صاحب نے کہا کہ زبیر صاحب کے نام لیا اور کہا کہ ان کھیل داس کے دوست جو ان کو آنے دیں، تو میں فیصل بھائی کو یاد دلاؤں، زبیر صاحب ہمارے پارٹی کے بڑے سینئر رہنما تھے، اور پارٹی میں اچھا وقت ان کے ساتھ گزرا ہے، میرا اچھا ذاتی تعلق بھی اس سے ہے، آج بھی ہے، اور آج بھی میری اس سے بات ہوئی ہے محمد زبیر صاحب سے۔ اور زبیر صاحب کو اگر سیاسی تکلیف اگر زندگی میں ملی تھی تو وہ فیصل بھائی کے دوستوں نے دی تھی، اچھا، اور انہوں نے جو انتقام لیا، اور اس چلے کا آفٹر دکھ اس نون کو میں آج تو کچھ بھی ہے، کرنا وہ ہے فیصل بھائی کے نہیں، دوست۔ آپ جنرل باجوہ صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ میں جنرل فیض کی بات کر رہا ہوں۔ اوکے اوکے اوکے، باجوہ صاحب تو زبیر صاحب کے دوست تھے، تعلق تھا ان کا اچھا، دونوں ایک ہی تھے ویسے۔ میں جنرل فیصل بھائی کا دوست ہے نا، جنرل فیض صاحب۔ اوکے اوکے، ٹھیک ہے، میں وہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میرے کوئی دوست نہیں ہے جو اس کو تکلیف دے۔ میں نہ فیض، نہ باجوہ، نہ کوئی اور ہے۔ سر آپ کی باری کوئی رانا شانہ ہوگا، کوئی نہیں، آپ کے ذات سے نہیں ہوگا، آپ کی جماعت سے جڑے ہوئے۔ سر ان کو یہ ڈائریکٹ حافظوں سے ملتے ہیں اور بولیں کیسی بات کر رہے ہیں، میں کہہ دیتا ہوں ان کے حافظ صاحب حلقہ باب میں ہو سکتے ہیں۔ کیا ہو گیا سر؟ حافظ طاہر اشرفی کی بات کر رہا ہوں، کیا ہو گیا فیصل بھائی، آپ ایک دفعہ چمپے کا شکار کیوں ہو گئے؟ نہیں، حافظ ہمارے پاس اپنے بڑے حافظ فرت بات میں یار۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، پلیز کھیلداس بھائی آپ کنٹینیو کریں۔ تو ابھی جی، تو آپ کے سوال پہ میں آ رہا ہوں۔ دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بجٹ ہے کہ اس سے بڑا پاکستان کی زندگی میں، عام آدمی کی زندگی میں بہتری آ جائے گی، مگر ہماری کوشش ہوگی، جو بات کی گئی تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ ہمیشہ رگڑے میں آتا ہے، ہماری اس دفعہ کوشش ہے کہ ان کو زیادہ ٹیکسز، یا ان کو جو آسان طریقہ ہے کہ بھئی ان کے پیسے کاٹ کے ٹیکس کا آسان طریقہ ہے، اس کو نہ اس پہ بوجھ ڈالیں۔ ہم تنخواہ دار طبقے کو مراعات ضرور دیں گے، ہم آدمی پہ بھی کوئی ایسا ٹیکس لگانے نہیں جا رہے ہیں، ہماری کوشش ہوگی۔ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے، آئی ایم ایف ریفارم چاہتا ہے، وہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہے، ہمارا جو ان سے معاہدہ ہے، ہم ایسا بجٹ ضرور لائیں گے، ان کے ساتھ ہماری کوارڈینیشن ہے، مگر جو روایتی بجٹ، جس طرح ہمیشہ یہ بجٹیں آتی ہے تو جو حکومت ہوتی ہے وہ کہتی ہے عوام دوست ہے، جو مخالف ہوتا ہے نہیں، یہ تو ہمیں اس بار پتہ ہے، حکومت بھی نہیں کہہ رہی عوام دوست ہے۔ نہیں کھیلداس صاحب، اس باری حکومت بھی نہیں کہہ رہی۔ میں آپ سے دوسری چیز پوچھ رہا ہوں، بجٹ کا علیحدہ سے صدمہ عوام کو، دوسرا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے احتجاج کی کال، اس کو کیسے نبٹنا ہے یہ بتائیں آپ مجھے۔ دیکھیں، پی ٹی آئی جماعت ختم ہو چکی ہے،
پی ٹی آئی کی اگر جماعت ہوتی تو عمران خان دوبارہ چیف پیٹرن نہیں بنتے، اور عمران خان چیف پیٹرن بن بھی گئے ہیں، مگر آج آپ کو پتہ ہے عمران خان کاؤنسلر بھی نہیں ہو سکتے. عمران خان ایک نائل شخص ہے، سزا یافتہ ملزم ہے، وہ سزا کاٹ رہے ہیں. تو وہ جیل سے بیٹھ کے کیا ان کی آپس میں پارٹی میں اتنی لڑائیاں ہیں. سر ایک زمانے میں تو نواز شریف صاحب بھی نہیں ہو سکتے تھے، سزا یافتہ بھی تھے، جیل بھی کاٹ رہے تھے، بلکہ ملک سے بھی باہر تھے. نہ کرے نہ کھیلدار صاحب، وہ سرکل میں گھوم رہے، وہی چیز آ رہی ہے دوبارہ واپس. تو اس کی جماعت ختم نہیں ہوئی تھی. نواز شریف کو سزا ہوئی، جیل میں تھے، باہر چلے گئے، وہ اس کی جماعت موجود تھی، اس کے ساتھیوں نے اس کو چھوڑا نہیں. یا کسی کا آج فواد چودھری صاحب جیسا ٹیلنٹڈ میں سیاسی ورکر ہے، اس کو قبولیت کے لیے وہ بیٹھا ہوا ہے، قبولیت نہیں ہو رہی ہے. تو یہ المیہ ایک جماعت کی تباہی کا، جس میں اچھے اچھے لوگ بھی تھے. شاہ محمود قریشی جیسا شخص جو آج جیل میں عمران خان کے لیے جو ہے صحبت جیل میں بیٹھا ہے، صحبتیں برداشت کر رہا ہے، مگر اس کے بیٹے کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے، وہ ناراض ہو کے پاکستان سے چلے گئے. تو یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جماعت نہیں ہے، یہ آرگنائزیشن نہیں ہے، یہ ایک ڈکٹیٹر کی جماعت ہے. ایک شخص کے نام سے وہی چلتی ہے، وہ چیف پیٹرن بن جائے، وہ بانی بن جائے، وہ کچھ بھی بن جائے، مگر پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق وہ ایک نائل شخص ہے. اس کی کوئی جی فیصل بھائی، آپ لوگ کی جماعت نہیں ہے، یہ ایک ڈکٹیٹر کی جماعت ہے، اور آپ کی جماعت ختم ہو چکی ہے. یہ کھیلداس کوہستانی صاحب کہہ رہے ہیں، یعنی مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے. تو پھر بتائیں نا، آپ نے احتجاج کیسے کرنا ہے؟ صحیح حکمت عملی کیا ہوگی؟ کیا وہ مختلف شہر بند کر کے احتجاج کر کے وہ امپیکٹ کریٹ کر پائیں گے؟ مسلم لیگ کا پورا نام کیا ہے جو نون آپ کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ نواز شریف صاحب کے لیے استعمال کرتے ہیں نا. جی 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 جی. تو کیا کون رہا ہے جو کہ خود ایک شخص کی جماعت کا نام، ایک شخص کا نام استعمال کر کے جماعت رجسٹر کرائے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں ڈکٹیٹر ہے. پی ٹی آئی تو ایک تاریخی پارٹی ہے. آپ نے ان کا سازش کی نشان چھین لیا. الیکشن میں تاریخی مینڈیٹ ہوا، تاریخ میں ایسی بات نہیں. پی ٹی آئی کو آپ نے مارا، لتاڑا، آج بھی ان کے کارکنان کو، رہنماؤں کو جیل میں رکھا ہوا ہے. ان کی فیملیز تک کو نہیں بخشا، ان کے بزنسز کو نہیں بخشا. پی ٹی آئی اب بھی ہے. اتنا ڈر اور اتنا خوف ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ بالکل نہیں دیں گے احتجاج کی اجازت. ٹھیک ہے، میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں. یہ گولیاں ماریں گے، یہ ہر اس نہج پہ پہنچیں گے جہاں پہ جو ہے جمہوریت جو ہے، کیونکہ ان کا تو پیداواری آبریت کے گملے میں ہوئی ہے نا. یہ تو جنرل جیلانی، جنرل حمید گل، جنرل ضیاء ان کے ساتھ ہی رہے. تو پھر آخر میں کیسے چلے گا یہ؟ کل آپ کی ملاقات بھی ہوئی نا عمران خان صاحب سے. عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کے ایز اے پیٹرن ان چیف یا کمانڈر ان چیف پی ٹی آئی کے، کیسے اس ساری سچویشن کو دیکھیں گے؟ کیسے قیادت کریں گے؟ ملاقاتوں پہ اگر پابندی لگ گئی تو عمر ایوب اور سلمان اکرم راجہ صاحب کیا ہیں، جن سے متعلق کل آپ نے کہا کہ میں نے ٹویٹ پڑھا آپ کا کہ جو جس طریقے سے ایگزیکیوٹ کریں گے ہم اس کو سر تسلیم خم اس کو مانیں گے. اب آپ مجھے بتائیں کیسے کریں گے؟ عمران خان صاحب پارٹی قیادت اتنی پر اعتماد کیسے ہے اگر منگل سے عمران خان صاحب کی ملاقاتیں ہی بند کر دی جائیں؟ پھر نہیں، وہ تو بالکل بند ہو جائیں گی. وہ تو اس میں تو کوئی دوسری شک کی بات ہی نہیں ہے. اور یہی تو پارٹی قیادت کا ٹیسٹ ہے. اگر لیڈ فرام دا فرنٹ کریں گے، ہر بندہ اپنے اپنے حلقے میں جائے گا اور رائٹ لیفٹ نہیں ہوگا تو وہ کارکنان تو نکلیں گے. عمران خان کی کال ہے، ڈو اور ڈائی کال ہے ہمارے لیے. خان صاحب کی ظاہر ہے اس کی جی ہمارے لیے تو اس کے تحریک کا کامیاب ہونا ہر قیمت کے اوپر بڑا ضروری ہے نا. کیونکہ عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کے مستقبل کی سیاست اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. تو بہت بڑا ایک ہے معاملہ. کیونکہ اب عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا تو اب میں آپ کو پتا ہے میرے تو تحریک کے بارے میں اپنی ایک رائے تھی. میں تو وہ شیئر کرنے میں بھی بالکل ہچکچاتا نہیں اور میں بڑا کینڈیڈلی میں نے کیا. لیکن اب کیونکہ اعلان ہو گیا ہے تو اب وہ اگر مگر ہماری اچھا عمران خان صاحب نے آپ کو بینڈ بجانے کا بھی کہا تھا، جاؤ میڈیا پہ جا کے بینڈ بجاؤ، کسی کی فکر نہیں کرو. وہ کس کے متعلق کہا تھا انہوں نے؟ وہ یہ خان صاحب جو ہے نا وہ مہربانی کرتے ہیں، وہ مجھے گائیڈ کرتے رہتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. تو کیسا وہ عمران خان صاحب جو ہے نا فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کے عادی ہیں. ہم ڈیفینسو نہیں ہوتے کبھی بھی. آپ نے دیکھا جو ہم ان کے ٹرینیز ہیں نا، جنہوں نے ان کے ساتھ ٹائم گزارا ہوا ہے، وی آر ناٹ دا پیپل جو کہ اگر رات کو بھی کچھ ہوا تو صبح ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو ہم کوئی شکست کو دل پہ نہیں لیتے. نہیں، آپ مجھے پروگرام کے پہلے حصے میں لگا کہ انہوں نے آپ کو مسلم لیگ نون کے لیے کہا بینڈ بجانے کو، تبھی آپ کھیلداس کوہستانی صاحب بہت غصے میں آ رہے تھے. مطلب دیٹ از مائی پلے ہے. ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا مائنڈ سیٹ میں اب آپ کو بتا دوں.
مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ایک ٹیم فالو آن ہو گئی لیٹس سپوز ٹیسٹ میں, ٹھیک ہے اور وہ کپتان ہے جس نے وہ ٹیسٹ میچ جیتنا ہے, ٹھیک اور وہ اپنے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آ رہا ہے کہ میں نے اگلی ٹیم کو ہرانا ہے, ٹھیک اور عمران خان صاحب تاریخ میں یہ کر چکے ہیں, ٹھیک اور پی ٹی آئی کا کارکن اور عمران خان کچھ بھی کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں, تو حیران کرنے کی قوت بھی رکھتے ہیں, اور ایسا کوئی تاریخی ریئیکشن جیسا 8 فروری اوکے کو دیا وہ کرنے کی ہم استطاعت بھی رکھتے ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جیل سے اندر اور جیل کے باہر سے تحریک کیسے لیڈ ہوتی ہے, اور کیسے لوگ نکلتے ہیں, اور کیسے ہم ان کے نروس کے اوپر سوار ہوتے ہیں. اوکے کھیلدہ صاحب رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں, مگر کھیلدہ صاحب آ رہا ہوں آپ کا رسپانس لینے کے لیے. پہلے کیس اسلم صاحب کو شامل کروں نا, کیونکہ پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے بہت سی باتیں ہوئی. سر ایس آئی ایف سی کا پلیٹ فارم جس میں آرمی چیف صاحب کا نام کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, اور ہر جگہ پر آرمی چیف صاحب بھی تھے, ان کو ساتھ رکھا گیا. سعودی عرب کے دورے ہوں, چین کے دورے ہوں, ہمارے ہمسایہ ممالک کے دورے ہوں, یہ عرب ممالک کے دورے ہوں, ایک بہت بڑا نام تھا نا کہ یہ ہے بیرون ملک سرمایہ کاری کے حوالے سے پاکستان میں. اس نے جو کر دینا نا شاید 70 سال میں اتنا نہیں ہو سکا, 75 سال میں ہو سکا, لیکن ہمیں دیکھا کوئی بڑی سرمایہ کاری نہیں ہوئی اس سلسلے میں. آپ کو اس کی کیا وجہ لگتی ہے, کون سے فیکٹر ہیں جس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کا ساتھ ہونا وہ لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی کی گارنٹی ہے. اچھا, پولیٹیکل ہماری چینجز پولیٹیکل چینجز کی وجہ سے ہماری حکومتوں پہ یقین نہیں کرتی. نہیں کرتی. اوکے, اس کی کئی وجہ ہیں. اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ جو پیسہ آیا وہ ٹھیک طرح استعمال نہیں ہوا, سی پیک اس لیول پہ نہیں گئی اینڈ سچ فورتھ. زلزلوں پہ پیسے جو آئے تھے وہ شاید لوگوں تک نہیں پہنچے. دنیا اس قسم کی باتیں کرتی ہے. نہیں منع کرنے کے بعد ایٹم بم نواز شریف صاحب نے چلوا دیا تھا نا, ایبسولوٹلی ناٹ, عمران خان صاحب نے کہہ دیا تھا نا, کبھی تھی یعنی کبھی تھی, اسی نے تو ہمیں اس سیف پوزیشن پہ پہنچایا ہوا ہے نا جی ان دی کانٹیکسٹ. بٹ دا پوائنٹ از کہ انویسٹرز کا ہونا, لوکل انویسٹرز کا اس ڈیلیگیشن میں ہونا بہت ضروری ہے, تاکہ فارنرز بتا سکیں کہ جوائنٹ وینچرز کہاں کہاں ہو سکیں گے. آپ دیکھیں سعودی عرب نے پی ٹی آئی کے زمانے میں وعدہ کیا تھا ایک بلوچستان میں ریفائنری کا, آئل ریفائنری لگانے, وہ آج تک نہیں گئی, کئی دورے ہوئے. بن سلمان صاحب خود آ کے کر کے گئے تھے. اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ جو آن دی گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اکانومی کو چلانے کی, وہ انٹرنیشنل لیول پہ نہیں ہے. میں نے آپ سے وہ چاروں فیکٹرز کی بات بھی کی ہے, پروڈکٹیوٹی کی بات کی ہے. جو بات نہیں کی وہ ہے اہلکاروں کی اور پولیٹیشنز کی, بہت ساروں کی نہیں, کرپشن, پلفریجز, ڈس آنیسٹی اور غلط ویژنز, جس کی وجہ سے پھر فارن انویسٹر دیکھتا ہے کہ جب لوکل انویسٹر ہی چیزوں کو نہیں سنبھال رہا تو ہم نے کہاں چیزیں کرنی ہے. پرومس تو وہ کر دیتے ہیں, مگر جب تک آپ وہ لوازمات کو ٹھیک نہیں کریں گے وہ انویسٹمنٹ فعال نہیں ہوگی. تبھی اڑان پاکستان, تبھی منصوبہ کامیاب ہوگا نا جب لوکل انویسٹر کو بیچ میں انوالو کریں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا فیصل چودھری صاحب, ہم نے دیکھا کہ جو پولیٹیکل اس وقت ہمارے اندر پولرائزیشن ہے پاکستان کے اندر, اور اسپیشلی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, مقتدرہ کے حوالے سے, جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اپروچ ہے, اور جس طریقے سے عمران خان صاحب نے پچھلے 3-4 دنوں سے وہ ٹویٹس ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے آنا شروع ہو گئے ہیں, تو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے نا اس سے کہیں نہ کہیں رنجیدہ ہیں دل. اگر اس پہ تھوڑا کنٹرول ہو جائے نا تو چیزیں بہتر ہو بھی سکتی ہیں. اور جیسے اس پہ عمران خان صاحب کا اب تو آفیشیل اکاؤنٹ بھی شامل ہو چکا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس اکاؤنٹ کو تھوڑا ذرا اور ٹھنڈا رہنا چاہیے تاکہ کوئی برف پگھلے؟ نہیں تو برف کیا پگھلانی صرف پی ٹی آئی نے ہے, دوسری طرف سے کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اوکے, یعنی آپ پی ٹی آئی 9 مئی میں رگڑے جو پی ٹی آئی میں شامل رہے ہیں, جو چھوڑ دیں ان کو آپ پوچھیں نا, ٹھیک ہے 2 سال سے شاہ محمود قریشی بیچارے اپنے بیگم کے ساتھ تھے, ان کو آپ نے رکھ کے, یاسمین راشد 75 سال کے لوگ ہیں, بیمار ہیں, عمر چیمہ بیچارے کے موڈوں کا آپریشن نہیں کرایا. یہ سارے جو ہمارے دوست ہیں, جو اجاز صاحب ہیں, محمود رشید صاحب ہیں, ٹھیک ہے, یہ ان کے ساتھ کیا دشمنیاں بس بھی کر دیں. اب 9 مئی میں آپ فالس فلیگ آپریشن ہے, ہر پولیٹیسائز مقدمہ ہے, ہر بندے کو آپ نے اس میں گھسیڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ یہ ساری آپ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ کیوں خاموش ہے, اس کے ساتھ آپ نے کون سی اچھائی کی ہے, جو آپ نے وعدے کیے وہ اسے آپ پھر جاتے ہیں. پچھلے مہینے چھوڑنا نہیں تھا لاہور میں مقید, یہ ایگریڈ تھا کہ جی اپنا سی بی ایم کریں گے ہم. کھیلداس کوہستانی صاحب کو میں شرط لگا کے کہہ سکتا ہوں کہ ان کو نہیں پتا, ٹھیک ہے, اور یہ معاملات ہونے تھے.
اب سارے کام آپ ہم پہ ڈالیں, مارے بھی ہمیں, مقدمے بھی ہم جی لیں, اپنی کارکنان کو بھی اٹھوائیں, سب کو مارے, پر اس کے بعد ہم نے بھی ٹھنڈا کرنا. تو سر جی کوئی دوسرے پاسے بھی دھیان کر لو. اچھا, دوسرے پاسے والوں نے بھی تھوڑا دھیان کرنا چاہیے. تھینک یو فیصل بھائی. میں ذرا کھیلدہ صاحب سے یہ سوال رکھ لیتا ہوں. کھیلدہ صاحب آپ بتائیے گا, آپ کے پاس تو ویسے حکومت چلانے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے اور چلا بھی خود رہے ہیں, کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی نے بھی سمبریال الیکشن کے حوالے سے آپ کے پچھلے تمام ریکارڈ بھی برابر کر دیے کہ الیکشن جیتتے کیسے ہیں, الیکشن کے دن پولنگ کیسے کرواتے ہیں, الیکشن کی سائنس نون لیگ سے بہتر کوئی نہیں جانتی. اور چند صاحب تو یہاں تک کہتے ہیں کہ سمبریال الیکشن میں ٹیکے تک لگائے گئے ہیں. تو سر آپ کے تو اپنے اتحادی آپ کی کریڈیبلٹی کے اوپر بہت بڑا سوال کرتے ہیں. دیکھیں چند صاحب یا حسن صاحب جو پنجاب کے موجودہ قیادت ہے, حسن مرتضیٰ, ان کو یہ چٹکلے یا اس طرح کی گفتگو کرنا, یہ جگتے مارنا, یہ اس حد تک تو ٹھیک ہے. باقی میں نے ان کے سامنے بھی بیٹھ کے, ابھی ٹی وی پہ وہ موجود نہیں, میں اس کے جب میں نے شو کیے تو میں نے کہا کہ آپ اس حلقے میں نہ 3 میں تھے نہ 13 میں تھے. آپ نے 2024 میں 4000 ووٹ دیے, ابھی آپ نے 6000 ووٹ دے لیے. ٹھیک ہے. تو اپنی ناکامی, آرگنائزیشن کی ناکامی پنجاب میں پیپلز پارٹی کی چھپانے کے لیے نون لیگ پہ الزام لگانا, ہم پی ٹی آئی ہماری سیاسی مخالف وہاں پہ تھی, الیکشن ہم نے کیا, مگر وہاں حلقے کی عوام نے نواز شریف پہ, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب پہ, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے اعتماد کا اظہار کیا ہے, ان کی کارکردگی پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے. اور سب سے بڑی بات, یہ حلقہ ہمیشہ مسلم لیگ نون کے یہی کینڈیڈیٹ جیتتے آئے, ان کے انتقال سے سمپتی ووٹ بھی بڑا ہے. تو لوگوں کا اعتماد اور پاپولیرٹی جو نواز شریف صاحب کی, اس کی وجہ سے یہ حلقہ ہمیشہ ہم نے جیتا ہے. اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. ان کا تو پیپلز پارٹی وہ بھی جھوٹ ہے, جس طرح یہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں, حقائق ان کے پاس نہیں ہے. فافن کی رپورٹ آپ پڑھ لیں, ان کے جو تمام جو ایجنٹ تھے وہ مطمئن ہو کے گئے ہیں. کوئی ثبوت ہے تو لا کے عوام کے سامنے رکھ دیں. ہم نے ڈسکا کی طرح الیکشن نہیں کرایا, جو انہوں نے ڈسکا میں الیکشن کروایا تھا وہ بھی قوم کے سامنے تھی. ٹھیک ہے. تو جو بات آپ نے میرے فیصل بھائی کی کہ آپ جا کے ٹی وی پہ بینڈ بجا دیں, تو یہ لوگ جو ہیں پی ٹی آئی ایک دوسرے کے خلاف بینڈ بجا رہے ہیں. حکومت پہ اس کو کوئی اثر نہیں ہو رہا, نہ یہ آپس میں ان کی لڑائیاں ہیں جس پہ. ویسے تو یہ جو بانی پی ٹی آئی ہے, اس کا کام ہی یہی, یہ جب کرکٹ کھیلتے تھے تب بھی کھلاڑیوں کو آپس میں لڑاتے تھے. اب جب عملی سیاست میں آئے تو جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی کی لڑائی کراتے تھے. ابھی بیرسٹر گوہر اور فواد چودھری, فیصل چودھری صاحب یا مروت صاحب یا اور ان کے آپس میں عمر ایوب صاحب, ان کے آپس میں لڑائیاں کرواتے ہیں. یہ ساری سازشیں وہ خود کھیلتے ہیں تاکہ میں اکیلا ایک شخص کرون ہو کے بیٹھا رہا ہوں پارٹی میں, میں ہوں تو سب کچھ ہے ورنہ کوئی نہیں ہے. تو یہ ان کی حالت ہے. ان کا عوام اس پہ اعتماد نہیں کر رہی. عوام نہ ان کے ساتھ پہلے احتجاج میں نکلی ہے, نہ ان کے ساتھ. عوام پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے, حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. دیکھتے ہیں نا عوام کتنا حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. میں ڈاکٹر قیس صاحب سے بھی آخری سوال کر لوں. ڈاکٹر قیس صاحب, آج بھی نا حکومت نے 5 سالہ منصوبہ جاری کیا, 17 کروڑ روپے کا ترقیاتی منصوبہ اڑان پاکستان, اور کہا ہے 5 سال منصوبے میں وفاق کا حصہ 7 کھرب جبکہ صوبوں کا 10 کھرب ہوگا. آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا یہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ غیر حقیقی ہے؟ دیکھیں, دو اپوزٹ ٹو ایچ ادر باتیں کروں گا. جی ڈی پی اگلے 10 سالوں میں 1 ٹریلین تک لے جانے کا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 5 سالہ منصوبے جو ہے یہ کیپٹلزم میں نہیں ہوتے, یہ کمیونزم میں ہوتے ہیں. کمیونزم میں جی, چائنا, سوویت یونین, ٹھیک ہے, ہم نے بھی بنائے, ایوب خان کے زمانے میں, بھٹو کے زمانے میں ختم کر دیے. وہ سارے انفراسٹرکچر کے لحاظ سے تو سکسیسفل ہوئے, ادروائز سکسیسفل نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. مشرف صاحب نے بھی بنانے کی کوشش کی اور پھر اس کو کر دیا. ایز اے پلان یہ بہت اچھی چیز ہے. قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈائریکشن 5 سال میں حکومت کی اور انڈسٹری کی کیا ہوگی. اس لیے ایز اے پلان تو وہ میں اس کی اپریشیٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. باقی جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے, جو ہم کہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کرے گا اینڈ سچ فورتھ کرے گا, وہ امپلیمنٹیشن ٹرانسپیرنسی اور نیک نیتی پہ ہے. ٹھیک ہے. اگر تو یہ دونوں باتیں ہوتی ہیں تو یہ وہاں تک 6% پہ تو نہیں جائے گا, مگر 3.5-4% پہ بالکل 5 سال میں گروتھ آپ کی چلی جانی چاہیے. سوال اس کے اندر میں نے ابھی پڑھا نہیں ہے, یہ دیکھنے والا ہے کہ انڈسٹری کو ڈیورسیفائی کیسے کیا ہے. ٹھیک ہے. کیا
आईटी जो पढ़े लिखे लोगों के थ्रू जानी है उसको फ़रोग दिया गया है, या इंडस्ट्री जहां आम मज़दूर ने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है उसको किया गया है। एग्रीकल्चर में छोटा फार्मर जो है उसको कैसे बेहतर बनाने की कोशिश की है, क्योंकि वो मार्केट में नहीं आता। सो इन अ वे प्लान, एज अ प्लान मैं इसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, बट ट्रांसपेरेंसी और नेक नियति के ऊपर है कि वो पिछले ब्रेक में बड़ा जुमला बोला कि नौकरी पेशा लोग जी वो मैं अभी कह देता हूँ कि जब आप इन्वेस्टमेंट बोर्ड में पार्लियामेंटेरियंस, मिलिट्री के लोग और गवर्नमेंट के लोग ब्यूरोक्रेट्स डालेंगे, ये ज़्यादातर नौकरी पेशा या तनख्वाहदार लोग होते हैं, ये पैसे लेते हैं, इन्वेस्टर्स नहीं होते। जब तक इनमें इन्वेस्टर्स नहीं लाएंगे जो 5 साल 10 साल के लिए पैसे लगा के भूल जाएं, आप उस लेवल पे सोच ही नहीं ले। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कैसर साहब, फैसल चौधरी कोहिस्तानी साहब। आखिर में ये कहूँगा कुर्बानी यस ये तय है, चाहे बजट की शक्ल में आवाम से लेनी हो या ईद के बाद अवाम के ज़रिए एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, अवाम हर हाल में देने के लिए तैयार है हर किस्म की कुर्बानी। लेकिन ये देखना है क्या सही हुक्मरान एतबार के लिहाज से और ट्रस्ट के लिहाज से उनके ऊपर मौजूद है, या सही लीडर एतबार के लिहाज से और ट्रस्ट के हवाले से उनके ऊपर मौजूद है या नहीं, ये एक सवाल होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।